साल 2024 की ये हमारी आखिरी वीडियो है। 2025 शुरू होने वाला है और 2024 शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था कि 2024 पूरी दुनिया में जंगों का साल होगा, और अब 2025 के बारे में भी हम आपको यही बता रहे हैं कि ये जंगों के साल होंगे। बल्कि ये बात हम बहुत वाज़ेह आपको बता चुके हैं कि 2020 से शुरू होने वाली आलमी जंगें 2030 तक पूरी दुनिया में खौफनाक तबाहियां मचाएंगी। 2020 में इन्होंने एक बायोलॉजिकल वॉर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की थी। पूरी दुनिया पर इन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की। ये एक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा कि हम किन मुल्कों को, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक झूठी साइंस पर एक खौफ में मुब्तला करके, एक फ्लू और जुकाम के खौफ में मुब्तला करके हम पूरी दुनिया को किस तरह जहरीले टीके लगा सकते हैं, और कौन कौन हमारी ताबेदारी करेगा, हमारी इत्तबा करेगा। और इस इंसानियत को काबू करना, इस इंसानियत को अपने कंट्रोल में रखना कितना आसान काम है। कोविड की 2020 के तूफान बदतमीजी के बाद जिसने पूरी दुनिया में इस तबाही का आगाज किया था, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल जंगें भी दुनिया में शुरू कर दी। पहले इन्होंने वो यूक्रेन की जंग शुरू की जो अभी तक जारी है, 3-4 साल हो गए उस जंग को जारी हुए भी। फिर इन्होंने मशरक़ वस्ता में जंग शुरू की। पहले वो गज़ा में जो जंग शुरू हुई 2023 में, 2024 का पूरा साल अब उस जंग में गुजर चुका है। गज़ा तो तबाह हुआ ही, लेकिन वो जंग गज़ा की सरहदों से निकलकर लेबनान, यमन, शाम, इराक और दीगर मुसलमान मुल्कों तक भी फैल गई। और आपने देखा कि 2024 में इतना बड़ा मुसलमान मुल्क शाम मुकम्मल नीस्त तो नाबूद हो गया, यानी उसकी हुकूमत और रियासत ख़त्म हो गई। सिर्फ जोग्राफिया रह गया जिस पर दुनिया की दीगर कौमें इस वक्त काबिज हैं और इसके हिस्से बखरे किए चले जा रहे हैं। ये जो ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था, आर्क ऑफ एक्सेस था, जो उन्होंने बनाया हुआ था अपना मज़ाहमती एक बाजू पूरा जो शुमाल की जानिब उनका था, जो इराक, शाम और लेबनान में जो एक्सेस इनका बना हुआ था, वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गया 2024 में। ईरान के पास अब अपने शुमाली एक्सेस में कोई असासे बाकी नहीं बचे हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बशार अल असद की हुकूमत और शाम तो ख़त्म ही हो गए बिल्कुल, और इराक इस वक्त खौफजदा बैठा हुआ है कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। और आने वाले वक्तों में इसराइल और अमेरिका अब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि जंग को वो ईरान के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले हम थोड़ा सा अमरीकी तहजीब पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है ये अमेरिका की तहजीब की वजह से, अमेरिका की फ़ौजी और माशी ताकत की वजह से, उनकी सियासत की वजह से। तो पूरी दुनिया में अगर अमेरिका का निज़ाम, उसकी तहजीब, उसकी सिविलाइजेशन तबाह होती है तो पूरी दुनिया पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अब इसी तरफ दुनिया जा रही है। 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें अमेरिकी तहजीब की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। बल्कि इसका आगाज तो 2025 के शुरू के चंद हफ्तों में ही आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम आपको बताते हैं। अभी अमेरिका में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीता है जो बाइडेन के मुकाबले में, और ट्रंप ये कहता है कि वो आके एक तो अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बाइडेन के दौर में आके अमेरिका में आबाद किए गए तकरीबन 1 करोड़ के करीब, वो ये कहता है कि वो उनको अमेरिका से निकालेगा। दूसरी जाने वो यूक्रेन में जंग को ख़त्म करना चाहता है और रूस के साथ दोस्ती करना चाहता है, मगर मशरक़ वस्ता में वो इसराइल का मुकम्मल तौर पर हामी है। वो मज़ीद तबाहियाँ मुसलमान दुनिया में मचाने के लिए
اس معاملے میں وہ اسرائیل کے پوری طرح ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن جو اس وقت جو بائیڈن کے ساتھ ڈیپ سٹیٹ ہے، جو گلوبل زائنسٹ ہیں، جو عالمی صہیونی طاقتیں ہیں، وہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں کرنا چاہتی. وہ تو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا امریکی صدر کوئی بھی ہو، وہ تو اصل میں کٹ پتلی ہوتے ہیں. ان کو پیچھے چلانے والی تو ڈارک فورسز ہیں، ڈیپ سٹیٹ ہے، صہیونی طاقتیں ہیں، اسرائیلی لابی ہے. لیکن اس اسرائیلی لابی کے لیے ٹرمپ اس وقت ایک مشکل کیریکٹر بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ یوکرین کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے بھی وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اسلحہ وہاں پہ وہ فروخت کرتے ہیں. مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو دنیا میں بھڑکانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو روس کے ساتھ ایک فیصلہ کن تصادم چاہیے، اور یہ کسی صورت میں بھی روس کے ساتھ امن نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھ رہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ نے اپنے عہدے کا چارج لینا ہے. اس کی حلف برداری 20 جنوری کو آ رہی ہے، جنوری کے پہلے 3 ہفتوں میں. مگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پہلے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جس پر یہ لوگ غور کر رہے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو نہیں، جیسے کہا ڈیپ سٹیٹ جو ہے، جو خود بائیڈن کو چلا رہی ہے. بائیڈن تو ایک مفلوج پتلا ہے، وہ تو فیصلے نہیں کر رہا. جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو عالمی صہیونی لابیز ہیں، ان کے پاس بہت ساری پاسبلٹیز اس وقت سامنے رکھی ہوئی ہیں جو وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ڈپلوائے کرنا چاہتے. مثلا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو اختیار حوالے ہی نہ کریں 20 جنوری کو. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن صدر ہے، اگر صدر بائیڈن صدارت سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ کمالا ہارس صدر بن جائے، تو امریکی قانون پھر یہ کہتا ہے کہ اگلے 4 مہینے تک ٹرمپ صدر نہیں بن سکے گا. کمالا ہارس کو کم از کم 4 مہینے تک مزید صدر رہنا پڑے گا. پھر کمالا ہارس اختیار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کرے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے آپ دیکھیں کہ بائیڈن کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ کمالا ہارس آ گئی ہے، تو ٹرمپ کی جو انوگریشن ہے، ٹرمپ کا جو اوتھ لینے کا وقت ہے، اس کو 4 مہینے یہ لیٹ کر دیں گے. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. ایک بڑی واضح پاسبلٹی ہے کہ ٹرمپ کو 20 جنوری سے پہلے یہ قتل کرا دیں گے، یا 20 جنوری کے بعد قتل کرا دیں گے تاکہ وہ ٹرمپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ روس کے ساتھ جنگوں کو اتنا بھڑکا دیں گے کہ ٹرمپ کے لیے پھر اس ہونے والی عالمی جنگ کو، اس اشتعال انگیزی کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے، اور ہر حال میں یہ جنگ عالمی جنگ کی جانب چلی ہی جائے. ٹرمپ کے لیے بھی یہ کوئی آسان حالات کریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈیپ سٹیٹ کے وہ خلاف ہے، ڈیپ سٹیٹ اس کے خلاف کام کر رہی ہے. اور ٹرمپ ہر صورت میں جو بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کر رہا ہے کہ آ کے میں ایف بی آئی کو صاف کر دوں گا اور سی آئی اے کو صاف کر دوں گا اور ڈیپ سٹیٹ کے خلاف میں کام کروں گا، اب ظاہر ہے کہ تمام جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی، ان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی صورت میں ٹرمپ کو آنے نہیں دینا چاہتی. اس کے انٹرسٹ اور انٹرنیشنل زائنسٹ لابی کے انٹرسٹ، یوکرین کی جنگ والے انٹرسٹ، یہ سب اب کنورج کر گئے ہیں اس بات پر کہ ٹرمپ کو اقتدار سے روکا جائے. اور دوسری جانب جیسے کہا کہ اللیگل امیگرنٹس، 1 کروڑ کے قریب امیگرنٹس، اور پورا ساؤتھ امریکہ، یہ امیگرنٹس اہم معصوم لوگ صرف نہیں ہیں، اس میں ساؤتھ امریکہ کے بڑے پاورفل گینگز ہیں، مافیاز ہیں، ڈرگ کارٹیلز ہیں، نارکو گینگز ہیں. یہ سارے کے سارے لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں پورا ساؤتھ امریکہ. سوچیں جب بارڈر کھل جائے گا امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ، تو کون اس کو استعمال نہیں کرے گا؟ پوری دنیا تو امریکہ جانے کے لیے ویزے تلاش کر رہی ہوتی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بارڈر ہی کھول دی ہے اپنے، کہ جو آنا چاہتا ہے آئے. ہزاروں لاکھوں انڈین ساؤتھ امریکہ میکسیکو کے ذریعے وہ ڈنکی لگا کے جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے درختوں پہ چڑھ کر اور دریاؤں سے گزر کر اور جنگلوں میں سے گزر کر ریگستان کراس کر کے، یہ وہ مودی کے شائننگ انڈیا والے انڈینز ہیں. کس طریقے سے انڈیا چھوڑ کر یہ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں داخل ہوئے. اور صرف یہی نہیں داخل ہوئے، جیسے کہا پورے ساؤتھ امریکہ کے، بولیویا کے، کولمبیا کے، میکسیکو کے جتنے بھی ڈرگ کارٹیلز ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی ڈرگز کے ساتھ، اپنے گینگز کے ساتھ امریکہ میں داخل ہو گئے. اور امریکہ کی بہت ساری سٹیٹس کے جو ٹرمپ مخالف ہیں، جو کہ بائیڈن کی ٹیم کے لوگ ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے اگر ٹرمپ نے ان اللیگل امیگرنٹس کو نکالنے کی کوشش کی. کئی سٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم امریکہ سے الگ ہو جائیں گے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی.
تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان تو کہتے ہیں نا 75 سال سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. امریکہ صحیح معنوں میں ایک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. اس کی معیشت اس قدر تباہ ہو چکی ہے کہ بائیڈن کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یعنی اگلے 20-25 دن میں پاسبلٹی ہے کہ امریکہ کی پوری حکومت شٹ ڈاؤن ہو جائے. یہ بات آپ کو معاشی دہشت گردی کی سیریز میں ہم نے سمجھائی تھی کہ امریکہ کی پوری حکومت عالمی صہیونیوں سے قرض لے کر چلتی ہے. فیڈرل ریزرو چونکہ عالمی صہیونیوں کی ملکیت ہے، امریکہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے، اور یہ امریکن حکومت سالوں سے ان سے قرض لے کر اپنی حکومت کو چلا رہی ہے. اب امریکن حکومت پر اتنے ٹریلینز آف ڈالر سے قرض چڑھ چکا ہے کہ کسی صورت میں اس قرض کو ادا کرنے کی تو صورت ہی نہیں ہے. لیکن امریکن حکومت کو چلانے کے لیے بھی ان کو صرف قرض لینا پڑتا ہے، جس کو یہ ڈیٹ سیلنگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرض لینے کی جو سطح ہے وہ بلند کر دی. یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم $1 ٹریلین اور قرض لے لیتے ہیں، اتنا عرصہ حکومت اور چل جائے گی، جب وہ $1 ٹریلین ختم ہو جائیں گے تو مزید $1-2 ٹریلین لے لیں گے، پھر حکومت چلائیں گے. اب ایکچولی امریکہ کی حکومت اس طرح چل رہی ہے. ان کے پاس اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. امریکہ کے پاس اپنے جتنے ریونیو ہیں، چاہے وہ جو قوم پہ ٹیکس لگا کے یا پوری دنیا سے جمع کر کے جو پیسہ یہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا صہیونیوں کو سود میں ادائیگی میں چلا جاتا ہے. امریکن حکومت کے پاس پلے اپنے کچھ بھی نہیں ہے. سو ایکچولی یہ پاسبلٹی ہے. ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اگر شٹ ڈاؤن ہونا ہے تو بہتر ہے بائیڈن کے دور حکومت میں ہو جائے، مجھ کو یہ مصیبت نہ اٹھانی پڑے. یعنی ایکچولی آپ اگلے 2-3 ہفتے میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پوری حکومت شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اپنی فوجوں کو دینے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. پوری حکومت کی ریاست بند ہو جائے گی. It will be complete shut down. یعنی اس وقت اس کی معیشت کا یہ حال ہے. لوگ پاکستان کی معیشت کہتے ہیں نا بری ہے، امریکہ کی معیشت کا یہ حال ہے اس وقت. تو جب تک یہودی ان کو استعمال کریں گے، کرنا چاہتے تھے، یہودیوں نے استعمال کیا. اب امریکن سویلائزیشن کی بالکل تباہی کا وقت آ چکا ہے. آپ میں سے اگر کوئی پلان کر رہا ہے کہ اس وقت امریکہ جا کے رہے گا اور گرین کارڈ اور ویزا اور امریکہ جانا ہے ہم نے، اس کو ہم نصیحت کریں گے کہ ایسی حرکت نہ کرے. وہ کشتی ڈوب چکی ہے، بس اس کا آخری اب آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں ڈوبتے ہوئے، وہ بالکل بیڑا غرق کسی بھی دن ہو جائے گا اس کا. 1960، 70 اور 80 کی دہائی میں کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ سوویت امپائر کبھی تباہ ہوگی. اتنی بڑی طاقتور سوویت یونین تھی. لیکن 1988 میں جب وہ افغانستان سے نکلے تو اس کے 3 سال کے عرصے میں پورا سوویت یونین بالکنائز ہو کے ایسا بکھر گیا کہ آج دنیا کے نقشے پہ سوویت یونین نام کا کوئی ملک نہیں ہے. کوئی یوگوسلاویا کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا 90s تک. مارشل ٹیٹو جب وہاں حکومت کرتا تھا کہ یوگوسلاویا کبھی ختم ہو سکتا ہے، اتنا طاقتور ایک مارشل تھا مارشل ٹیٹو. آج کی قوم نے تو نام بھی نہیں سنا اس کا. وہ یوگوسلاویا پر حکومت کرتا تھا، لیکن 92 میں اس کے مرنے کے بعد 3 سال کے اندر اندر یوگوسلاویا بکھر کر ایسا غائب ہوا کہ دنیا کے نقشے پہ اس کا وجود نہیں ہے. امریکن سویلائزیشن کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اپنی تمام آمدنی، تمام پیسہ جو یہ بینکوں سے قرض لے کر استعمال کر رہے ہیں، وہ سب کا سب پوری دنیا میں اپنے ملٹری بیسز پر خرچ کر دیا، یوکرین کی جنگوں پہ لگا دیا. اپنی قوم پر کچھ بھی نہیں لگایا. اور اپنی قوم کو انہوں نے بھر لیا اللیگل امیگرنٹ سے. اور اب یہ ٹرمپ آنے کے بعد، چونکہ وہاں کا یہ عمران خان ہے بالکل پاگل ہے، اپنی ڈیپ سٹیٹ، اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کرتا ہے. آ کے کہہ رہا ہے کہ میں CIA کو سیدھا کر دوں گا اور FBI کو سیدھا کر دوں گا اور میں جنگیں روک دوں گا، وہ جنگیں جو یورپ میں ہو رہی ہیں، روس سے دوستی کروں گا. اب ظاہر ہے کہ ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو قبول نہیں کرے گی. تو امریکہ پہ ذرا نظر رکھیں. آپ کو صحیح فائر ورکس جو ہے وہ امریکہ میں نظر آئیں گے، جو 200 سال سے پوری دنیا میں یہ تباہی مچاتے پھر رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں ریڈ انڈینز کو انہوں نے مارا، اور اس کے بعد اپنی 200 سال کی تاریخ میں 200 اوورسیز جنگیں انہوں نے کی پوری دنیا میں. ہر ملک کو تباہ و برباد کیا، کروڑوں اربوں انسان انہوں نے ہلاک کیے. تو اب ان کی مکافات عمل بھی شروع ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 2025 کا سال امریکہ کے لیے بھی بہت تباہی کا سال ہوگا. یہ مرتا وہاتی ہے، گرے گا بھی تب بھی تباہی مچائے گا، لیکن یہ گر رہا ہے. لہٰذا امریکہ پہ نظر رکھیں. اور یہودی بھی اس سے پہلے کہ امریکہ بالکل تباہ ہو جائے اس کو پوری طرح نچوڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پر گریٹر میڈل ایسٹ میں، خاص طور پر تیسری جنگ عظیم کروانے کے لیے. پہلی جنگ عظیم میں بھی فیصلہ اسی وقت ہوا تھا جب امریکہ داخل ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کا فیصلہ کل کردار بھی اسی وقت تھا جب امریکہ کی طاقت استعمال ہوئی تھی. اب تیسری جنگ عظیم کے لیے بھی یہ امریکن ہتھیار اور امریکن پیسہ وہ روس کے خلاف استعمال کر کے یورپ میں تیسری عالمی جنگ عظیم شروع کرنا چاہتے ہیں. یورپ کے تمام ملکوں کو معلوم ہے کہ جنگ عظیم آ رہی ہے، ایک بڑی ورلڈ وار آ رہی ہے. تمام ملک اب بڑے کھل کے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. پورے یورپ کے ملک اپنی قوم کو تربیت دے رہے ہیں، اور یہ بڑے تمام ملٹری، ان کے سائنٹسٹ، ان کے جنرلز، ان کے پالیسی میکرز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال کے اندر یورپ میں ایک خوفناک جنگ آنے والی ہے.
ابھی یوکرین کی جنگ کو انہوں نے محدود رکھا ہوا ہے، وہ جنگ ابھی یوکرین سے باہر نکل کے دوسرے ملکوں تک نہیں گئی، لیکن بھڑکا رہے ہیں روس کو یہ کہ یہ جنگ کو پھیلا دیا جائے، یہ بیلاروس میں داخل ہو جائے، یہ پولینڈ میں داخل ہو جائے، یہ ان آس پاس کے تمام ملکوں میں داخل ہو، یہ نیٹو کا تصادم ہو جائے روس کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ پوٹن اور دوسرے لیڈرز بڑا کھل کے ایٹمی جنگ کی بات کر رہے ہیں، جس طرح الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی پوٹن کا یہ کہنا کہ اگر روس تباہ ہو جاتا ہے تو میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ میں ایسی دنیا رکھنا ہی نہیں چاہتا جس میں روس نہ ہو، یعنی ایسی باتیں یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ لوگ بڑا کھل کے ایٹمی جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے آنے کا انتظار پوٹن بھی کر رہا ہے، اسی لیے پوٹن نے ذرا ہاتھ روکا ہوا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پرووک کر رہے ہیں، اتنا زیادہ بھڑکا رہے ہیں یہ روس کو، بڑے بڑے طاقتور ہتھیار یوکرین کو دے رہے ہیں کہ وہ روس پر حملہ کرے تاکہ روس جواب میں کوئی ایٹمی کارروائی کرے، کوئی ایٹمی جنگ کرے۔ مگر روس کو معلوم ہے ٹرمپ آنے والا ہے، تو پوٹن نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ٹرمپ آ جائے، ٹرمپ کے ساتھ میں معاہدہ کر لوں، جنگ ختم ہو جائے۔ وہ بھی جنگ ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو بائیڈن والے اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ گھسیٹے جا رہے ہیں اس جنگ کے اندر۔ ابھی انہوں نے، رشیا نے اپنا ایک نیا ہتھیار، ایک نیا میزائل استعمال کیا ہے جو کہ کنونشنل ہے، لیکن اس کی طاقت تقریباً نیوکلیر ویپنز جیسی ہے، ہائپرسونک ہے، تو مغربی دنیا کے پاس اس کو روکنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ اوریشینک کے اوشینک کر کے کوئی نام ہے اس میزائل کا، جو روس نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کیا ہے، اور پوٹن نے کہا ہے کہ فی الحال ہم ایٹمی ہتھیاروں کے بجائے اسی میزائل کو استعمال کریں گے اگر ہم پر مزید حملے کیے گئے تو۔ یہ نئی ٹیکنالوجی جو ہائپرسونک میزائلز کی آئی ہے، اس کا ابھی تک کوئی ایئر ڈیفنس کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ایون یمن کے لوگوں نے بھی جو ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں، جو روس نے ایران کو اور ایران نے ان کو دیے، انہوں نے آگے فائر کیے، تو اس کو روکنا بہت مشکل ہے اس وقت جدید مغربی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے۔ اور روس انہی میزائلوں کو فی الحال استعمال کر رہا ہے یوکرین کے ڈیفنسز کو بریچ کرنے کے لیے، اور وہ بقول اس کے کہ میں اس کو یورپ کی جانب بھی، وہ کھل کے، یعنی باقاعدہ پورا رشین میڈیا جو ہے گرافکس بنا کے دکھا رہا ہے کہ یہ میزائل ہم نے فائر کیا تو لنڈن پر اتنے منٹ میں پہنچے گا، ایمسٹرڈیم کو اتنے منٹ میں ہٹ کرے گا، برلن کو اتنے منٹ میں یہ ہٹ کرے گا۔ یعنی اب یہ بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ یورپ کے تمام ملک اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایٹامک بنکرز بنائے جا رہے ہیں، فوڈ سپلائی سٹاک کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اپنی قوم کو موبلائز کر رہے ہیں یورپ میں۔ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو وہاں سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگلے کچھ مہینوں یا ایک دو سالوں کے اندر ہمارا ایک فیصلہ کن تصادم اس یورپ میں، اس خطے میں ہوگا۔ 2025 کا جو سال شروع ہو رہا ہے، پہلے تو جیسے کہا نظر رکھیے گا امریکہ کے اوپر، کیونکہ خود امریکہ میں خانہ جنگی ہونے کی بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں، بہت بڑے بڑے ڈرامے ہوں گے امریکہ میں بھی، امریکی سیاست میں، ان کو ذرا نظر رکھیے گا اس کی۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان ڈراموں کا اثر باقی دنیا پر بہت زور سے آتا ہے۔ اگر ٹرمپ کو یہ اسیسنیٹ کر دیتے ہیں یا ٹرمپ کو اقتدار ہی نہیں دیتے اور اس کی جگہ کمالا ہارس ہی بیٹھی رہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ساری ڈیپ سٹیٹ اور وہ جنگیں جو وہ روس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں اس میں وہ تیزی لائیں گے، مشرقی وسطیٰ کی تباہی زیادہ تیزی سے کریں گے۔ لہٰذا ایک امریکن سویلائزیشن اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ باقی دنیا پر آپ کو 2025 میں بہت واضح نظر آئے گا۔ جہاں تک مسلمان دنیا کا تعلق ہے، یہ ہماری تباہی کا دور ہے، ابھی مسلمان دنیا کی جانب سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھ لیا پچھلے 14-15 مہینے میں جب غزہ کی جنگ جاری ہے، پوری مسلمان دنیا پر موت جیسی خاموشی طاری ہے، خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں۔ جنگ غزہ سے نکل کر جیسے کہا قریبی تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی، اور اب باقی مسلمان ملکوں کی بھی باری آ رہی ہے۔ اسرائیل نے جو یہ نیا طریقہ سیکھا ہے، ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرا، ایک گولی نہیں چلی، اور شام کا اتنا بڑا ملک تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کام کے لیے اسرائیل نے دہشت گرد گروہوں کو استعمال کیا۔ یہ وارفیئر کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، وہی 5th جنریشن وار، جس کو باقی ملکوں کے ساتھ ملا کے اب ورلڈ وار یا 6th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی حکمت عملی اب مصر کے خلاف استعمال ہوگی، اردن کے خلاف استعمال ہوگی، یمن کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور یمن پر خود امریکی اور اسرائیلی تو حملے کر ہی رہے ہیں، لیکن اب وہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، یعنی متحدہ عرب امارات کو استعمال کریں گے، جو کئی سال سے 2012-13 سے جو اس کی یمن کے خلاف کی جنگ کر رہے تھے، اور بیچ میں سیز فائر ہو گیا تھا، بہت عرصہ سیز فائر رہا ابھی پچھلے 3-4 سال۔ اس جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یمن کے مسلمانوں نے مسئلہ ڈال دیا اسرائیل کے لیے۔ سیدی رسول اللہ کی دعا یمن کو لگی ہوئی ہے، شام کے لیے دعا ہے، یمن کے لیے دعا ہے،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شام کے مسلمان یعنی فلسطین کے مسلمان اور یمن کے مسلمان ہی وہ ہیں جو یہودیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. باقی آپ نے نجات کے لیے تو دعا نہیں فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا وہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے. تو وہ شیطان کے سینگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نجد میں نہ صرف بت پرستی شروع ہو گئی ہے، فحاشی اور برائی اور بدکاری شروع ہو گئی ہے، بلکہ مسلمان دنیا کی تباہی اور تخریب کاری کے لیے بھی سب سے زیادہ طاقت وسائل وہی نجد کے جن کے لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، وہی طاقتیں استعمال ہو رہی ہیں. یمن پہ بھی نظر رکھیں کیونکہ یمن ان کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یمن کے غیرت مند مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بغیر اور کھانے پینے کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، لیکن ہم عزت اور غیرت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور سب سے بڑھ کر ہم فلسطین کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ ایسے شیر اور دلیر مسلمان ہوں جیسے فلسطین کے مسلمان ہیں تو ان کو تو پھر آپ کو ختم ہی کرنا پڑے گا طاقت سے، یا وہ آپ کے دانت توڑ دیں گے. یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے یمن کے مسلمانوں نے فی الحال تو امریکہ کو رسوا کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو ریڈ سی بند کر دیا، باب المندب بند کر دی ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز گزر ہی نہیں سکتا. امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر بھی خوفزدہ ہیں اس کے قریب جاتے ہوئے، خود امریکہ کے بڑے بڑے قیمتی ہوائی جہاز مار کے گرائے جا رہے ہیں. ایک تماشا لگا ہوا ہے امریکن، ایک بےزتی ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے پوری امریکہ کی اور نیٹو کی اور اسرائیل کی فوجی طاقت کی یمن کے مسکین مسلمانوں کے ہاتھوں. جرت ایمانی غیرت کردار ہو تو پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے. جس طرح فلسطین کے مسلمان ہیں، تاریخ انسانیت میں کبھی کسی ایک اتنی چھوٹی جماعت نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف اتنی جرت کے ساتھ مزاحمت نہیں کی جتنی آج فلسطین میں ہو رہی ہے. ایک جانب مسلمان دنیا کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ اس نے اتنی بڑی خیانت اور غداری کی ان اہل غزہ کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ. دوسری جانب اسلامی تہذیب کے لیے اتنی فخر کی بات ہے یہ کہ اللہ نے پوری دنیا میں اگر دجال کی طاقتوں کے خلاف کوئی مجاہد پیدا کیے ہیں تو وہ سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے میں سے کیے ہیں. آنے والا دور جہاد اور مجاہدین کا دور ہے. آپ پوری مسلمان دنیا میں کوئی مسلمان حکومت، کوئی مسلمان ریاست، کوئی مسلمان فوج عرب دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے آس پاس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسرائیل کو چیلنج کرنے پہ تیار نہیں ہے ابھی تک. جبکہ غزہ پہ وہ کم از کم 3 یا 4 ایٹم بم کے برابر بارود گرا چکے ہیں، اتنی تباہی کی ہے. وہ 25 لاکھ مسلمان وہاں جو تھے، اب کہنے کو فگر ہے کہ آفیشلی جو ڈاکومنٹ کر سکے ہیں کہ 40-50 ہزار وہاں شہید ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. وہاں شہداء اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. کم از کم 25% آبادی غزہ کی ہے شہید ہو چکی ہے، ملبے تلے دبی ہوئی ہے، زخمی ہو چکی ہے، بے گھر تو 100% ہو چکے ہیں. اور پوری مسلمان دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس بات کا مکافات عمل بہت سخت ہوگا مسلمان دنیا، اس بات کی معافی نہیں ملے گی. اور اسی بات کی سزا پھر حزب اللہ کو لگی، اسی بات کی سزا بشار الاسد کو لگی، اسی بات کی سزا باقی مسلمان دنیا کو لگے گی. اس وقت مصر، اردن، سعودی عرب انتہائی خوفزدہ ہیں. بشار الاسد کا جو حال انہوں نے دیکھا ہے، اندر جو بغاوتیں ہوئیں اس کے خلاف، بشار الاسد نے جو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی اور ناکام ہوا، اور بالآخر وہی طاقتیں انہوں نے آ کے بشار الاسد کا تختہ الٹا اور اس کی جیلوں سے ایسے لوگ نکلے. اس وقت مصر کا صدر سیسی بھی خوفزدہ ہے اور سعودی عرب کا بادشاہ بھی. سیسی نے ابھی بیان دیا ہے کہ میرا حال بشار الاسد جیسا نہیں ہوگا کیونکہ میں اس طرح کے ظلم نہیں کرتا اپنی قوم کے اوپر. سعودی عرب نے اپنی جیلوں سے جو سیاسی قیدی انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، جس طرح بشار الاسد نے بند کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو 25-25 30-30 سال سے بند تھے جیلوں میں، سعودی عرب نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں خفیہ طور پہ رہا کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب ہماری حکومت الٹے یا تختہ الٹے تو ہماری جیلوں سے وہ سین نہ نظر آئے کہ جو بشار الاسد کی حکومت سے نظر آ رہا ہے. ان کو بھی شاید اندازہ ہے کہ ان کے خلاف بھی بہت ظاہر، سعودی عرب کے خلاف تو بہت بڑی بڑی بغاوتیں ہیں. یمن کی طرف جانب ہے، قسیم کی جانب ہے. یہاں جو سعودی عرب میں شیعہ ہیں وہ الگ بغاوت کر رہے ہیں، یمن کے لوگ جو ہیں وہ الگ ان کے ساتھ دشمنی ہے. پھر یہ یمن پہ اتنے عرصہ جنگ کرتے رہے تو یمن کے ساتھ تو ویسے ہی ان کی دشمنی پرانی چل رہی ہے. یمن نے اگر جواب میں سعودی عرب کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر، ان کی آئل ریفائنریز پر، ان کے بحری جہازوں پہ جو تیل لے کے جاتے ہیں حملہ کرنا شروع کر دیا تو پوری دنیا ایک بہت بڑے تلاطم میں مبتلا ہو جائے گی. پوری دنیا کی آئل سپلائیز بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو جائیں گی. سعودی عرب خواہ مخواہ چھیڑ رہا ہے یمن کے لوگوں کو. یمن کے لوگوں کی ساری توجہ امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کے خلاف تھی، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں جانب سے، نارتھ سے بھی ساؤتھ سے بھی، یہ حوثیوں کے خلاف اور یمن کے مسلمانوں کے خلاف، صنع کے خلاف یہ آپریشن شروع کرنے والے ہیں. تو اگر یہ بات سچ ہے تو 2025 میں پھر آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یمن کی وہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی جو 2014، 15، 16 وغیرہ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن کے خلاف کر رہے تھے. اور اب کی دفعہ یمنی جو ہیں
وہ ڈیفینیٹلی سعودی عرب کو بہت زور سے ماریں گے. اور جیسے کہا اگر اس کے نتیجے میں دنیا میں آئل انسٹالیشنز تباہ ہو گئیں اور آئل سپلائز ڈسٹرب ہو گئیں، پھر اس کا اثر ظاہر ہے پھر پوری دنیا پہ بہت زور کا آئے گا. سو 2025 میں بھی آپ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ مسلمان دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ جیسے اسرائیل نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت یا مسلمان دنیا کی کوئی حکومت یا کوئی فوج اس کو روکنے والی نہیں ہے، تو اب اسرائیل بالکل آپے سے باہر ہو کر پوری مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے شام میں داخل ہو کر بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور شام کی تمام فوجی تنصیبات، ان کی صلاحیتیں، ان کا اسلحہ، ان کی ایئر فورس، ان کی نیوی، اس کو بری طرح سے تباہ کر دیا اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روکے. اس نے جب یہ دیکھا کہ غزہ میں میرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے تو شام کی تباہی میں کوئی اس کا ہاتھ کیوں روکے گا، اور وہی ہوا کہ اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اب وہ کھل کر امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر باقی مسلمان دنیا میں بھی تباہی مچاتے جا رہے ہیں. لیکن اس پر ہم آخر میں آئیں گے کہ اسرائیل کا اصل ہدف اب یا ترکی ہے اور پاکستان. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تائیوان اور چائنا کی جانب لے کر جائیں گے. عالمی جنگوں کا ایک اور ایکسس فار ایسٹ میں بھی ہے. جس طرح یورپ میں جو جنگ ہے جس کے ذریعے یہ عالمی جنگ پھیلانا چاہتے ہیں وہ یوکرین اور روس ہے، لیکن فار ایسٹ میں بھی انہوں نے ایک ایکسس رکھا ہوا ہے کہ جو امریکہ اور چین کے درمیان ایک خوفناک ایٹمی جنگ شروع کر سکتی ہے، اور وہ تائیوان کا ایکسس ہے. جس طرح امریکہ کی ریاست، اس کی سیاست، اس کی فوجی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین بھی بڑے ایگریسولی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے دنیا میں. پہلے چین صرف اپنے آپ کو ایک اکنامک پاور کے طور پر پروجیکٹ کرتا تھا، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر بھی پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو براہ راست امریکہ سے تصادم کے لیے تیار ہے. اور اس کا پہلا جو بیٹل زون جو بن رہا ہے، وار زون جو بن رہا ہے، وہ تائیوان کے آس پاس ہے. وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ چائنا کسی بھی وقت تائیوان پر قبضہ کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ آلریڈی اپنی بڑی بڑی فوجیں اور اپنے طیارے مسلسل تائیوان کے گرد ملٹری ایکسرسائز میں استعمال کر کے، فی الحال وہ صرف ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. یہ فیلرز ہیں، وہ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے اور مغربی طاقتیں کیسے رسپونڈ کرتی ہیں. لیکن بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے. یہ فلیش پوائنٹس ہیں، کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتے ہیں. 2025 میں ہوں، 26 میں ہوں، 27 میں ہوں، لیکن اس سے زیادہ یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ جیسے کہا کہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے دنیا میں امریکہ کی فوجی طاقت پر، یا امریکہ کے اندر ہونے والی انارکی یا سول وار یا خانہ جنگی پر. کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر ایک خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے. امریکہ خود اکنامکلی کولیپس کر رہا ہے. امریکہ بحیثیت ایک فوجی طاقت کے عالمی طور پر اس کی سٹینڈنگ اب بالکل کمزور ہو چکی ہے، اور دنیا کی طاقتیں امریکہ کے مقابلے پر اپنے بڑے بڑے پاورفل بلاکس بنا رہی ہیں. جس طرح برکس کا ایک بلاک ہے جو روس اور چائنا جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ جس ملک نے برکس کے ساتھ تجارت کی یا برکس کی کرنسی استعمال کی اس پر امریکہ سینکشنز لگائے گا. اب یہ اتنی ڈیسپریٹ ایک صورتحال ہے امریکنز کے لیے کہ پہلے پیٹرو ڈالر تھا تو پوری دنیا امریکن ڈالر استعمال کرتی تھی. امریکن کرنسی سٹیبل تھی، سالڈ تھی، پوری دنیا تلاش کرتی تھی کہ ہم کو ڈالرز ملے کیونکہ تیل کی تجارت ڈالرز میں ہوتی تھی. اب یہ ختم ہو گیا. اب دنیا کے ممالک عالمی تجارت چاہے وہ تیل کی ہو یا دیگر مصنوعات کی اپنی اپنی کرنسیز میں کر رہے ہیں یا نئی کرنسیز بنا رہے ہیں اپنی، جیسے برکس اپنی کرنسی نکالنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ تمام ڈالر جو دنیا میں ملکوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اب ان کو اس کی حاجت نہیں ہے. وہ ڈالرز واپس وہ امریکہ بھیج رہے ہیں، اور امریکن ڈالر بری طرح سے اپنی وقت اور اپنی قدر کھو رہا ہے. ویسے ہی جعلی کرنسی تھی، جعلی ردی نوٹ تھا، پرنٹنگ پریس لگا کے چھاپ کے پوری دنیا میں وہ بانٹ رہے تھے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا ویسے ہی اس کو طلب کرتی تھی. دنیا نے اس کی طلب ختم کر دی اور دنیا آپس میں رشین کرنسی میں یا چائنیز کرنسی میں یا آپس کی کرنسیز میں تجارت کرنے لگی، تو ڈالر کی اب وہ کھپت نہیں ہے جو پہلے تھی، جس کی وجہ سے امریکن اکانومی اب بری طرح مار کھا رہی ہے. اور جیسے کہا نا کہ اب وہ اتنی مقروض ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت وہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، امریکہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور چل بھی رہا ہے تو وہ صرف آرٹیفیشل وینٹیلیٹر پہ، آکسیجن سپلائی اس کو محدود ملتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے امریکن اکانومی چل پڑتی ہے. لیکن اب امریکہ اکنامکلی، معاشی طور پر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. کسی بھی لمحے آپ سنیں گے کہ سوویت یونین کی طرح اس میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور یہ بکھر کر الگ ہو گیا تو صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا. امریکہ جیسا سویلائزیشن، جیسی ملک جیسے یوگوسلاویا تھا یا سوویت یونین تھا، اب اس کے بھی بکھرنے کا وقت آ چکا ہے. اور پھر اگر کوئی نئی جنگ شروع ہو گئی تو جس کو سسٹین کرنے کے لیے نہ امریکن ملٹری پاور ایگزسٹ کرتی ہے،
نہ اکنامک پاور ایگزسٹ کرتی ہے، نہ ان کے اندر اب وہ پولیٹیکل یونٹی ہے، نہ وہ سیاسی طور پر اتنے متحد ہیں، ریاستیں بالکل بکھرنے والی ہیں۔ اور جیسے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ ان سارے امیگرنٹس کو جو 1 کروڑ کے قریب آ گئے اور ان کو کہتا ہے کہ میں نکالوں گا آ کر، تو پھر آپ بالکل لکھ کے لے لیں کہ امریکہ میں خوفناک خانہ جنگی وہیں شروع ہو جائے گی۔ بہت مسلح لوگ ہیں وہ، اور یہ گینگز اور مافیاز اور نارکوز جو وہاں پہ گئے، ان میں سے کوئی بھی نکلنے کے موڈ میں نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے گورنر اور اسٹیٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے خلاف۔ تو ظاہر ہے یہ ساری ریسیپی جو ہے ایک خوفناک خانہ جنگی کی ریسیپی ہے۔ تائیوان اور چین کا جو معاملہ ہے، چین بہت غور سے دیکھ رہا ہے کہ امریکہ دنیا کے دیگر حصوں میں جس طرح امریکہ کی فوجی طاقت کمزور ہو رہی ہے، وہ اپنی اپرچونٹی، اپنا موقع دیکھ کے ایک دن موو کرے گا اور تائیوان پر قبضہ کر لے گا۔ پوری دنیا اس وقت ایکسپینڈ کر رہی ہے، گریٹر بنانے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ گریٹر رشیا، گریٹر انڈیا، گریٹر اسرائیل، گریٹر ٹرکک امپائر، یعنی اور اردوغان اور ترکی کا بھی یہی پلان ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے شام اور ترکمانستان اور وہ سارے جو سینٹرل ایشین ٹرکک اسٹیٹس ہیں ان سب کو بلا کے اپنا ایک ٹرکک بلاک بنائیں گے۔ ترکی کا یہ ایمبیشن ظاہر ہے براہ راست تصادم کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ ابھی پریزیڈنٹ اردوغان نے گو کہ ان کے کردار پر، بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں ان کے کردار پر بہت سے لوگوں نے بہت سارے سوال اٹھائے، لیکن ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہا ہے۔ ٹرکی بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ ہی دیکھ رہا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کسی کام کی نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کو بھی قتل کر رہی تھی اور خطے میں بھی اس نے صرف تباہی مچائی ہوئی تھی، اور کم از کم جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں تھی۔ لہٰذا اس حکومت کا ہونا نہ ہونا بے معنی تھا، وہ صرف ظلم ضرور کر رہی تھی اپنے لوگوں کے اوپر۔ اور ترکی نے یہی سمجھا کہ یہ بشار الاسد کی حکومت کو اگر ہم گرا دیں اور ترکی شام کے بڑے بڑے علاقوں پر ہم قبضہ کر لیں تو یہ ہم گریٹر ٹرکی کے لیے بھی اپنا راستہ بنا لیں گے۔ جس طرح گریٹر اسرائیل ہے ویسے گریٹر ٹرکی بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ شام ہسٹوریکلی کئی 100 سال تک ترکوں کا حصہ رہا تھا، ترک خلافت جو تھی وہ شام پر حکومت کیا کرتی تھی، ظاہر ہے ان کے بھی ایمبیشنز ہیں، وہ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی ترکی نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیل کے خلاف اور کہا مسلمان دنیا کو کیا اکٹھے ہو کے اب اسرائیل کو ہمیں روکنا ہوگا، ورنہ یہ اسرائیل ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ترکی کی صرف پریزنس، ترکوں کا ماضی، ان کا حال، ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ پاسبلٹی کہ یہاں پہ اسلامسٹ دوبارہ رائز کر جائیں گے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے اور یہودیوں کے لیے اور ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے۔ کوئی بھی اس میں سے یہ نہیں چاہتا کہ ترکی دوبارہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے۔ ترکی کو روکنے، ظاہر ہے اسرائیل میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ براہ راست ترکی سے جنگ کر سکے۔ ترکی کو روکنے کے لیے یہ کوئی فساد کریں گے کہ روس اور ترکی کی جنگ کروا دی جائے۔ اب یہ خطرناک کام ہو جائے گا ترکی کے لیے بھی۔ اس میں ظاہر ہے روس بھی مار کھائے گا، ترکی تو بہت زور سے مار کھائے گا، اس کو چوٹ لگے گی بہت سخت، اور وہ فوجی طاقت جو اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی اور گریٹر ٹرکی بنانے کے لیے مسلمانوں کے شاید کام آ سکتی تھی، اس طاقت کو ضائع کروائیں گے یہ روس کے ساتھ جنگ کروا کر۔ اور جو کچھ سیریا میں کردار رہا ہے ٹرکی کا، ظاہر ہے سیریا میں وہ جس ایکسس کے خلاف ٹرکی لڑ رہا تھا وہ ایکسس بشار الاسد کی حکومت تھی، ایران تھا اور رشیا تھا، تو ظاہر ہے روس بہت سخت ناراض ہے اس وقت ٹرکی سے، اور اسی بات کو ایکسپلائٹ کر کے یہ یہودی کسی طرح کوئی ایسا فالس فلیگ کریٹ کریں گے یا کوشش کریں گے کہ جس میں روس اور ترکی کی جنگ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت پرابلم ہوگی، کیونکہ ترکی ہمارا مسلمان دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں واحد کوئی ملک اگر ہمارا بھائی ہے تو وہ ترکی ہے۔ اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ہتھیاروں کی، اور وہ ٹیکنالوجی وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان کی چاہے وہ نیوی ہو یا ہماری ایئر فورس ہو یا ہماری ڈیفنس ٹیکنالوجی ہو، ہمارے ڈرونز ہوں، وہ سب کچھ ہم ترکی سے لے رہے ہیں۔ ترکی ہمارے لیے ایک لائف لائن بھی ہے جہاں تک ڈیفنس سپلائز کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ نظریاتی روحانی طور پر وہ بھائی ہیں مسلمان دنیا میں جو ہماری خاطر اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے۔ باقی مسلمان دنیا یاری دوستی محبت کی بات کرتی ہے، لیکن پیسہ بھی دے دے گی لیکن اپنا خون نہیں بہائے گی۔ ترک مسلمان وہ ہیں جو پاکستان کی خاطر اپنا خون بہائیں گے۔ تو اگر ترکی کسی بڑی جنگ میں داخل ہوتا ہے تو پاکستان الگ نہیں رہ سکتا۔ یا تو ہم ترکی کو اکیلے مرنے دیں اور پھر ہمیں پتا ہوگا سارے بھیڑیے گھوم کے ہماری طرف آئیں گے اور ہم اکیلے کھڑے ہوں گے، یا پھر جو بھی نتیجہ ہو ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوں جا کے۔ تو وہ یہ ایک آنے والے دور میں جیسے کہا کہ 2025 میں آپ کو اس کی صورتحال بھی بڑی واضح نظر آ جائے گی کہ ترکی کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا دفاع، اس میں ترکی کی ایک انتہائی اہمیت ہے۔ ہم کسی صورت میں ترکی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، اور اب دنیا کی وہ طاقتیں جو یورپ میں ہیں اور خاص طور پر اسرائیل، وہ ترکی کی ایکسپینشن سے خوفزدہ ہیں۔
وہ کہ ترکی ایک ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ نظریہ اور بہت مضبوط تاریخ موجود ہے، اور ان کے ایمبیشنز بھی ہیں، وہ بھی ایک ایکسپینشنسٹ پاور ہیں، وہ بھی پھیلنا چاہتے ہیں، وہ بھی گریٹر ٹرکی بنانا چاہتے ہیں جس طرح گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے، اور وہ سب اسی زمین پر پھیلنا چاہتے ہیں جو سب کلیم کر رہے ہیں۔ اسرائیل جس شام کو کلیم کرتا ہے اسی شام کو ترکی کلیم کر رہا ہے، ظاہر ہے ان کا ایک نہ ایک تصادم ہوگا وہاں پر، اور اسرائیل چونکہ خود نہیں لڑ سکتا لہٰذا وہ اور طاقتوں کے ذریعے یا دہشت گردوں کے ذریعے ترکی کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ اس اسلامسٹ کے خلاف۔ اردوغان کو جیسے بھی کہیں، بہرحال وہ ایک اسلامسٹ بلاک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے مقابلے پہ جو کمالسٹ ہیں وہ اسرائیل کے زیادہ نزدیک ہیں، وہ یورپ کے زیادہ نزدیک ہیں، ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے ان کو جتنا ان کو اردوغان کے کیمپ سے۔ سو بہرحال یہ اردوغان اور اسلامسٹ کا جو کیمپ ہے اس کو یہ الٹنے کی کوشش کریں گے۔ سو ترکی پہ نظر رکھیں، ترکی ول بی اے بیٹل گراؤنڈ۔ آنے والے وقتوں میں بہت مشکل ہوگی پاکستان کے لیے کہ اگر ترکی مشکل میں آئے اور ہم تماشا دیکھتے رہے، ہم کو بہرحال آگے بڑھ کر پھر ترکوں کی مدد کرنی ہوگی، چاہے ان کو نیوکلیر پروٹیکشن دینی پڑے، چاہے ان کو اپنی فوجی طاقت سے مدد دینی پڑے، لیکن ہماری تقدیر ترکوں کے ساتھ وابستہ ہے، ہم کسی صورت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ترکی پہ نظر رکھیے گا، دشمن اب اس کو بھی گھیریں گے۔ مڈل ایسٹ تو انہوں نے تباہ کر دیا، عرب دنیا میں تو کچھ نہیں بچا، جیسے کہا ایک ایک کر کے باقی عرب ملک جو تماشا دیکھ رہے ہیں ان کی باریاں بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن اصل خطرہ یورپ کو اور اسرائیل کو اگر ہے تو ترکی سے۔ اب چونکہ روس سے بھی اس کی لڑائی ہو گئی ہے لہذا یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح روس اور ترکی کی جنگ کروائے۔ اللہ خیر کرے، اللہ ترکی کی حفاظت کرے۔ ہر حال میں ہمیں ترکوں کی مدد کرنی ہے اگر کوئی مشکل صورتحال بنی تو۔ جس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پوری مسلمان دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اسی طرح اکھنڈ بھارت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ پاکستان پر اپنا قبضہ نہ کرے۔ باقی بنگلہ دیش یا سری لنکا یا نیپال یا برما انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، انڈیا کے لیے پرابلم ہے تو پاکستان ہے۔ اور نریندر مودی کی یہ ٹرم اور ان کے اندر یہ جو زائنسٹ فیشسٹ انڈیا میں حکومت کر رہے ہیں، اب یہ پوری طرح یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل جس طرح پوری مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اب اس سے کلو لے کر یہ پورے انڈیا میں بری طرح سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد گرا رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز ضبط کر رہے ہیں۔ بلڈوزر جسٹس جسے یہ کہتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر چوری پر مسلمان پکڑا جاتا ہے، بلڈوزر لے کے جاتے ہیں، اس کا گھر گرا دیتے ہیں۔ مطلب ایک تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے پورے انڈیا میں، ان کو پتا ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا اب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی آواز انڈیا کے خلاف نہیں اٹھ رہی، اور دوسری جانب اس قدر خوفناک جنگی تیاریاں یہ کر رہے ہیں کہ میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ The only reason I can understand is کہ یہ نجومیوں پر بہت اعتبار کرتے ہیں، علم نجوم پہ یہ ساری اپنی ملٹری پلاننگ، اپنی پالیٹکس، اپنی سیاست علم نجوم پر بیس کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے ستارے کون سے میچ کرتے ہیں، کس ستاروں میں۔ تو ہم پرست لوگ ہیں، جاہل ہیں، اللہ ظاہر ہے، اللہ رسول تو ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ اپنے شیطانی حساب کتاب لگا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کو اپیرنٹلی ابھی تک کوئی سگنل نہیں ملا ان کے نجومیوں کی طرف سے کہ کون سا وقت بہتر ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ورنہ جس قسم کی یہ خوفناک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جس قسم کا اسلحہ پروکیور کر رہے ہیں، جس طرح یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، جس طرح یوکرین کی جنگ سے سیکھ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی سرحدوں کے پاس دنیا کی ہر پاسبلٹی کی ایکسرسائز کر کے ویلیڈیٹ کر چکے ہیں اس کو، چاہے وہ ڈیپ انسرشن ہو، چاہے وہ ایمفیبیس لینڈنگز ہو، چاہے وہ گراؤنڈ انویژن ہو، چاہے وہ ایئر انویژن ہو، چاہے وہ ان کی گولڈ سٹار ڈاکٹرائن ہو، چاہے تھیٹر کمانڈ ہو، ہر چیز کی ایکسرسائز کر کے ہر نئے ویپن سسٹم کو، چاہے وہ ڈرون سوارمز ہوں، چاہے وہ روبوٹکس ہو، ہر قسم کے ویپن سسٹم کو یہ ہماری سرحدوں کے پاس ٹیسٹ، ریئلسٹک انوائرمنٹ پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جب داخل ہونا ہے تو ہمیں کون کون سی مشکلات، آبسٹیکلز کا سامنا ہوگا، ہم نے انہیں کیسے کراس کرنا ہے۔ 1.5 سال ہو چکا ہے کم از کم، میرے حساب سے یہ کئی ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں صرف پیٹرول اور اسلحہ فائر کرنے میں، پیٹرول جلانے میں، اور اتنی زیادہ ایکسرسائزز یہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی ایکسرسائز فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آرمی کے اوپر، مسلسل ایکسرسائز کر کے اس طرح جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں پاگل پنے کی حد تک۔ لیکن ابھی تک انہوں نے فزیکل انویژن نہیں کی، کیونکہ شاید وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے، افغان طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو جو انہوں نے دوبارہ لانچ کیا تھا، وہ پاکستان کے اندر تباہی اتنی مچا لے گی جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے داعش کے ذریعے اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کیا ہے۔ بی ایل اے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی، منظور پشتین اور مارنگ بلوچ زیادہ بڑی انارکی کھڑی کر سکیں گے، اور پاکستان میں تحریک انتشار اور عمران کے جو فوج کے خلاف ایک بیانیہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے فوج انڈر پریشر تھی، اسی طریقے سے ماحول بن گیا تھا، بنایا جا رہا تھا جیسے مشرقی پاکستان میں فوج کے خلاف تھا۔ تو انڈینز امید کر رہے تھے کہ یہ سارے ایلیمنٹس مل کر پاک فوج کو اندر ہی پھنسا لیں گے
اور قوم اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا اور قوم فوج کے ساتھ نہیں ہوگی، تب ہم داخل ہوں گے اس وقت کہ جب ملک کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، جس طرح مشرقی پاکستان میں تھی۔ مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ حالات بھی پاکستان میں نہیں بن سکے۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ پاک فوج نے TTP کی دہشت گردی کو بھی خاصی حد تک کنٹین کیا ہوا۔ وہ تھریٹ ہمارا ختم نہیں ہوا، بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے وہ، کیونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ان کے پاس ہے۔ وہ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، جیسے ماضی میں انہوں نے کیا تھا، ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا تھا، ہمارے ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک کیا تھا، ہمارے کانوائز کو ایمبوش کرتے ہیں، ہماری پشت غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک جنگ ہے کہ جو ہم لڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کنٹین کر رہے ہیں، اس کو سیریا والی صورتحال نہیں ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف بھی اللہ کا فضل ہے، آپریشنز کر کے ان کو کنٹین کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن نہیں ہے، گو کہ بہرحال دے ریمین اے سیریس تھریٹ۔ لیکن جو زیادہ بڑی پرابلم تھی وہ تحریک انتشار اور عمران اور منظور پشتین اور محرم بلوچ کی جو پولیٹیکل انارکی اور انریسٹ اور ریبیلین جو بن رہی تھی، دیٹ واز اے بگر پرابلم۔ اللہ کا احسان ہوا، منظور پشتین نے اپنا وہ جو جرگہ کرنے کی کوشش کی وزیرستان میں، بری طرح سے ذلیل ہوا، قبائلیوں نے ساتھ ہی نہیں دیا اس کا، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے وہ بالکل سین سے باہر ہے، وہ کہ سازش کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو وہ کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ محرم بلوچ بھی بہت عرصے سے سین سے غائب ہے، کیونکہ جو لوکل سپورٹ اس کو مل رہی تھی یا باہر سے فنڈنگ ہو رہی تھی، اس کو توڑا گیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ اس قسم کی بغاوتیں ابھی برپا نہیں ہیں، لیکن انڈر دا سرفیس وہ موجود ہیں، ہم کسی صورت میں کیجول نہیں ہو سکتے۔ تحریک انتشار، عمران اور اس کی پارٹی، یہ بھی بری طرح ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ابھی تک ان کی اکڑ نہیں گئی، لیکن جو انتشار اور انارکی اور فساد یہ برپا کرنا چاہتے تھے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ نہیں برپا کر سکے، اور یہ صورتحال بھی کنٹین ہو رہی ہے۔ پاکستان آرمی بہرحال اب یہ ریئلائز کرتی ہے کہ مشرق کی جانب سے نریندر مودی، انڈیا، ان کے ہندو زائنسٹ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ویپن ایکوزیشن، ٹریننگ، ایکسرسائزز، ماڈرنائزیشن، یہ بھی پاکستان آرمی میں ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب تک پاکستان آرمی انٹیکٹ ہے، پاکستان آرمی نے کمانڈ لی ہوئی ہے، پاکستان آرمی صورتحال کو سنبھالے ہوئے ہے، انشاءاللہ پاکستان کی خیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کی طاقتوں کی توجہ پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ میں تباہی کے بعد وہ سیدھا پاکستان کی جانب آئے ہیں، جب امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ یہ تحریک انتشار والے فسادی بکواس کرتے تھے کہ یہ امریکن حکومت ہے اور پاک فوج امریکہ کے لیے کام کرتی ہے، استغفر اللہ۔ یہ جو سارے ایٹمی اور میزائل پروگرام ہم نے بنا کے جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور ہم نے بھارت اور اسرائیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کے کہنے پہ پاک فوج کر رہی ہے سارا۔ اتنے پاگل ہیں یہ لوگ، بے غیرت، اس قدر انسان کو جلال آ جاتا ہے ان کی ضلالتیں سن کے۔ یہ تو اس قابل ہے کہ صرف یہ بکواس کرنے پہ ان کے سر کاٹ دیے جائے۔ پوری مسلمان دنیا تباہ ہو چکی ہے، ایک واحد پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت بچا ہے، اور اب نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا جس طرح یہ پہلے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سینکشنز لگاتے ہیں، اس کے خلاف ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر اس میں خانہ جنگی کرواتے ہیں، پھر اس ملک پہ انویژن کرتے ہیں۔ عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صدام حسین پہلے انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کے نام پر ایک پروپیگنڈا کر کے اس پہ پابندیاں لگوائی، پھر وہاں خانہ جنگی شروع کروائی، پھر امریکن داخل ہوئے وہاں پہ۔ یہی حال انہوں نے شام میں کیا، یہی لیبیا میں کیا، انہوں نے یہی پیٹرن یہ پاکستان کے خلاف اب کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود عمران اور اس کی جماعت ناپاک اور پلیت لوگ اسی پروپیگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پابندیاں انہوں نے لگوائی ہیں، انہوں نے لابنگ کی ہے امریکہ میں ساری جا کر کہ پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، ریمیٹنسز نہ بھیجو، پاکستان کی معیشت تباہ کروا دو، پاکستان کے خلاف لابنگ کرو۔ سینیٹرز اور کانگریس مین کو جمع کر کے مسلسل یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، زمین پر لوٹ رہے ہیں الٹے ٹرمپ کے آگے جا کے کہ کسی طرح عمران کو جیل سے باہر نکالے، پھر ایک طرف کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو ہم نے کہا تھا بے غیرت لوگ پاکستان کو شام، عراق اور لیبیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ، گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ میں اگر دنیا میں کوئی طاقت رکاوٹ ہے تو وہ صرف پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہے، اور اب یہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے اب یہ آ رہے ہیں، اور اب ہم کو پوری طاقت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہم پر پابندیاں بھی لگائیں گے، FATF کی بھی لگائیں گے، GSP+ والی بھی لگائیں گے، آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے پابندیاں پاکستان پہ لگنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا ہے کہ یہ پاکستان پر پابندیاں لگائیں تاکہ ہم مجبور ہوں کہ اپنے وسائل استعمال کریں۔ ہمیں بھی جو عادت پڑی ہوئی ہے امریکہ کی طرح بھیک مانگ مانگ کے قرض لے کے گزارا کرنے کی، اب اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہم اپنے معاشی دہشت گردی والی پوری سیریز میں بہت اچھی طرح سمجھا چکے ہیں کہ پاکستان کس طرح اپنے وسائل استعمال کر کر ایک معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ ہم نے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس نکالنی ہے، اپنے خزانے استعمال کرنے ہیں، اپنے وسائل ہم نے استعمال کرنے ہیں، IMF کو اپنے قرضوں کی ادائیگی بند کرنی ہے۔ لگائیں پابندیاں جو مرضی ہم پر لگاتے ہیں،
ہم نے بھی جب پابندیاں لگانی شروع کر دی ان کے اوپر کہ ہم تمہارا نہ قرض واپس کریں گے نہ ہم تمہارے پیسے دیں گے، اور ہم اپنے وسائل جو بڑے بڑے کانٹریکٹ، ریکوڈک کا گولڈ جو یہودیوں کو، روتھ چائلڈز کو ہم نے دیا ہوا ہے، برکینو فاسو سے سیکھیں۔ اس ملک نے جا کے اس کا جو ایک چھوٹا سا 35 سال کا کیپٹن ہے ابراہیم ترورے، اس نے تمام بیرک گولڈ اور بڑی بڑی گولڈ کمپنی سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل کر، یہ گولڈ مائنز ہماری ہیں، ہم خود سونا نکالیں گے۔ اب وہ سونے کی اینٹیں بنا بنا کے نکال رہے ہیں، کہنے کہ یہ دولت ہے کہ جو ہم استعمال کریں گے، جو پہلے صرف فرانس اور بیرک گولڈ اور دوسرے ملک اٹھا کے لے جاتے تھے۔ افریقہ کے ملکوں سے سیکھیں کہ کس طرح اپنے وسائل خود استعمال کرتے ہیں اور اپنا سونا اور اپنی دولت یہودیوں کو اور غیر ملکی طاقتوں کو فروخت نہیں کرتے۔ میں تو خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ پاکستان پر پابندیاں لگائے، پھر ہم اپنے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں جو انہوں نے کئی 100 ارب ڈالر پاکستان کے لوٹ کر ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں یا ملک میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنی ان سے لوٹی ہوئی دولت باہر نکالیں۔ اور نکالنے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، بہت آسان ہے کہ آپ شریعت نافذ کریں، چور کے ہاتھ کاٹیں، معاشی دہشت گرد کو سولی چڑھائیں، یہ خود آپ کو پیچھے بھی نہیں جانا پڑے گا، یہ خود اپنے گھروں سے نکال کے سونا آپ کو جمع کرائیں گے۔ پاکستان کو اپنے وسائل استعمال کرنے، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، صرف بھیک مانگنے کی عادت ہے جس نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ جس دن ہم خودداری اور غیرت سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں گے، خزانے ہماری زمین بھی نکالے گی، اللہ آسمان سے بھی برسائے گا۔ پاکستان کے خلاف اب یہ پوری طاقت سے آئیں گے، اس سے پہلے کہ یہ اپنا گندا کام بھارت سے کروائیں۔ ظاہر ہے اسرائیل ترکی کی طرح ہم سے جنگ تو نہیں کر سکتا، نہ ترکی سے کر سکتا ہے، نہ ہم سے کر سکتا ہے۔ ترکی کو وہ دہشت گردوں اور روس سے جنگ کروائے گا، پاکستان پر یہ بھارت سے جنگ کروائے گا۔ اور مودی ویسے ہی تیار بیٹھا ہوا، وہ پہلے ہی سے ہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر کے اکھنڈ بھارت یہاں پہ بنائے۔ اس کے لیے اسرائیل نے سب کانٹریکٹ کر دیا ہے پورا پروجیکٹ ہندو زائنسٹ کو۔ اسرائیل ان کو ٹوٹل سپورٹ دے گا، ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل سپورٹ دے گا، پاکستان پہ پابندیاں لگوائے گا، لیکن جو اصل میں گندا کام ہے، جو جنگ کرنے کا کام ہے، وہ ہندوؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو پاکستانیوں کو بالکل تیار رہنا چاہیے۔ دس کوڈ بی 25، جب ان کے نجومیوں نے، جب ان کے حساب لگانے والوں نے، جب ان کے جوتشیوں نے کہہ دیا کہ یہ بہتر وقت ہے جنگ کرنے کا، یہ جنگ شروع کر دیں گے، تیار یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو واقعی اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو شاید ان کے نجوم ہی روک رہے ہیں۔ ہمیں شکست ہوگی، تم نحوست آ جائے گی، پتہ نہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ توہمات کے اوپر تو ساری زندگی چلتے رہتے ہیں ہر وقت۔ مگر ان کے توہمات کی وجہ سے، ان کے وسوسوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وقت دے دیا ہے کہ ہم تیاری کر لیں۔ پاکستانی قوم کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پوری مسلمان دنیا کے لیے یہ بونس ٹائم چل رہا ہے۔ اگر آپ تیاری نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، پھر داستان بھی آپ کی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اقبال بابا نے جو کہا تھا کہ تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں، بالکل مسلمان دنیا کے ساتھ اس وقت یہی حال چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہ بات ہم پاکستان کے مسلمانوں سے کر رہے ہیں، پاک فوج سے کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستانی قوم کی جو حالت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم غزہ جیسی کسی جنگ کو یا سیریا جیسی کسی جنگ کو برداشت کر سکیں۔ بھارت نے اگر ہم پر حملہ کیا تو ہماری قوم بہت بری طرح ماری جائے گی۔ غفلت میں بھی ہے، غیر تربیت یافتہ ہے، آپس میں تقسیم ہے، اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپس میں بٹی ہوئی ہے، ہمیں بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اپنی قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا جو سب سے ویک فیکٹر ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے پوری قوم بکھری ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس قیادت ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور عمران خان یہ قیادت نہیں ہے، یہ ناپاک لٹیرے اور ذلیل لوگ ہیں جو ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تک کہ آپ ان کا احتساب نہیں کریں گے، آج اگر پاکستان کی تباہی ہے تو ان کی وجہ سے ہے، انہی کو ہم نے حکمران بنایا ہوا ہے۔ اب یہ عمران خان بھی حکمران ہے نا، صوبہ دیکھیے 12-13 سال سے ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے، کیا حشر کیا ہے انہوں نے اس صوبے کا۔ ہر پارٹی کے پاس ایک صوبہ ہے، اس نے کیا حشر کیا ہے اس صوبے کا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا ہے، پی ایم ایل این نے پنجاب میں کیا کیا ہے۔ آپ کو ان ساروں کا احتساب کرنا ہے۔ کسی ایک کو اگر آپ نے حکمران بنا کے رکھا کہ ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے، پھر آپ سمجھ لیجئے کہ سارا ریاست کا بوجھ فوج پہ آئے گا، اور فوج اتنے سارے بوجھ ایک ساتھ نہیں اٹھا سکے گی اگر ایک جانب دہشت گردی بھی ہے، معاشی تباہی بھی ہے، اور پھر غزوہ ہند کے لیے بھارت کی جانب سے جنگ بھی ہے۔ پاکستان کو مضبوط حکمرانوں کی ضرورت ہے، ہمیں سخت ڈنڈے والی سرکار چاہیے۔ پوری دنیا میں ایٹمی جنگیں آ رہی ہیں، عالمی جنگیں آ رہی ہیں۔ پاکستان مسلمان دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جس کی سب سے کمزور اور ذلیل قیادت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہماری تباہی اور شکست ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگی، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوگی۔ آپ نے بشار الاسد کو دیکھا، ایک احمق حکمران پوری قوم ہلاک کرواتا ہے۔ آپ نے صدام حسین کو دیکھا، قذافی کو دیکھا، ایک احمق حکمران پوری قوم ہلاک کرواتا ہے۔ اگر حکمران سنجیدہ ہو، حکمران سمجھدار ہو، حکمران اپنی قوم سے محبت کرنے والا ہو، حکمران اپنی قوم کا وفادار ہو،
تو تمام تر تباہیوں اور جنگوں کے باوجود اپنی قوم کو سنبھال کے رکھتا ہے. جیسے پوٹن ہے، سوویت یونین ٹوٹ کے بکھر گیا، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس نے اس راکھ سے دوبارہ سے روس کو اٹھا کر ایک عالمی اور ایٹمی طاقت بنا دیا. جو لوگوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین بکھرنے کے بعد روس کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس وقت پوٹن حکمران بنا تھا. وہ پچھلے 20-22 سال سے وہی حکمران ہے، اور اس نے روس کو کہاں پہنچا دیا. اتنی جنگوں کے باوجود روس ایک طاقتور ملک ہے. کیوں؟ حکمران وفادار تھا، ان کا غیرت مند تھا، دلیر تھا، سمجھدار تھا. ہماری بدنصیبی صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس جو حکمران آتے ہیں وہ اپنی ساری دولت ملک سے باہر رکھتے ہیں، ملک میں صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، ہومو سیکشل ہوتے ہیں. یہ ہمارے حکمران ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر پاکستان کا وہی انجام ہوگا. استغفر اللہ، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. شکایت پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران بنتے ہیں. وہی بدعمالیوں کا عذاب پھر ہم پر مسلط ہوتا ہے، ذلت کا عذاب بھی، خوف کا عذاب بھی. لہٰذا پاکستان 2025 میں ہمیں اپنے سروائیول کی جنگ اسی طرح لڑنی پڑے گی جیسے باقی مسلمان ملک لڑ رہے ہیں. ہمارے بالکل دروازے پر ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے. ہمارے بدترین دشمن جو ہمارا وجود مٹانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی اسی طرح بھارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے روس نے یوکرین کو شامل کر لیا ہے، یا اسرائیل شام کو شامل کر رہا ہے، یا غزہ کو شامل کرنا چاہتا ہے. ہر ملک گریٹر کی آئیڈیالوجی رکھتا ہے. یہ صرف پاکستان ہے جو ہم اپنی سرحدوں کے اندر جنگ کرنا چاہتے ہیں. اگین ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ ڈاکٹرائن ہمارے حکمرانوں کی. دنیا کے سب ملک اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے. پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے جو اپنی سرحدوں کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتی ہے. سرحدوں کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو صرف تباہی ہوتی ہے. جنگ کو آپ کو دشمن کی سرحدوں کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو این اگریسو پرو ایکٹیو ڈاکٹرائن. جب تک کہ آپ ڈیفینسو ری ایکٹیو پیسو ڈاکٹرائن رکھیں گے ذلیل ہوتے رہیں گے. بہرحال 2025 کا سال جیسے ہم نے پورا ایک اوور ویو آپ کو دے دیا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں. پوری دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو سپلائی چین ڈسرپشن ہوگی. اپنے پاس فوڈ سٹاکس بچا کے رکھیں. ہر ملک اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ فوڈ سٹاکس روس اور یوکرین سے جایا کرتے تھے. گندم وہاں سے جاتی تھی. یوکرین کی فوڈ سپلائی تو تقریباً ختم ہو گئی اور روس بھی اس دفعہ گندم کے ایکسپورٹس کو محدود کر رہا ہے. سو دنیا میں خوراک کی سپلائی کا بھی مسئلہ آئے گا، تیل کی سپلائی کا مسئلہ بھی آئے گا. پاکستان کو اللہ نے وافر دیا ہے خوراک. چاول ہم نے اتنے پیدا کیے کہ ہم نے ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. بڑے خوش ہیں کہ $5 ارب کا ہم نے چاول بیچا، چونکہ انڈیا نے چاول کی ایکسپورٹ بند کر دی. انڈیا اپنے اسٹاک جمع کر رہا ہے، پاکستان اپنے اسٹاک ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیول آف لیڈرشپ آپ خود یہاں دیکھ لیجئے. انڈیا نے کیوں ایکسپورٹ بند کی؟ سوچیں نا ذرا. انڈیا کیوں اپنے چاول ایکسپورٹ نہیں کر رہا؟ وہ تو اربوں ڈالر کماتا تھا اپنے چاولوں کی ایکسپورٹ سے. اس نے جگہ کیوں خالی چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ تاکہ آپ اپنے سارے اسٹاکس بیچ دیں، آپ بھوکے پیاسے مریں. جب جنگ ہوگی انڈیا کے پاس کھانا پڑا ہوگا، آپ اپنے ڈالر چبا رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس خوراک جو ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر کے ڈالر کما کے اس کو سود میں IMF کو دے دیا. اس قسم کی پلاننگ ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے اس وقت سے. جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے پاس ہے اس کو کسی ایک کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کرائسس آنے والا ہے اور ہم نے کیا تیاری کرنی ہے. قرآن میں اللہ نے واضح طور پر یوسف علیہ السلام والی مثال سے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آگے 7 سال مشکل کے آ رہے ہیں اور 7 سال اللہ نے تمہیں آسانی کی بھی ہے، تو خوراک جمع کر کے کیوں نہیں رکھ لیتے کہ مشکل وقتوں میں تم کام آئے تمہیں. دنیا میں جس طرح جنگیں پھیلتی جائیں گی پوری دنیا میں خوراک کی سپلائی کم ہوتی جائے گی. آنے والے دور قحط کے دور بھی ہیں. تو جو ملک جس کو اللہ نے خوراک دی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، خود استعمال کریں اور اپنے بھائیوں کو دینے کے کام آئے گا. صرف پیسہ کمانے کے لیے، وہ بھی پیسہ اس لیے کہ جو کما رہے ہیں وہ صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اس قسم کی حماقتیں بند کریں. مگر اگین یہ فیصلے وہی کریں گے کہ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہوں گے. جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو بیچنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کو سنبھالنے کے لیے نہیں. فوج سے ہم ایک دفعہ پھر کہیں گے خدا کے واسطے ڈنڈے والی سرکار لے کر آؤ یار. پاکستان کو مضبوط محب وطن قیادت کی ضرورت ہے. کوئی نیشنل سیکیورٹی پلان آپ کا نہیں چل سکتا اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملک میں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کیوں اپنا بھی اور ملک اور قوم کا بیڑا غرق کروانا چاہتے ہیں؟ اس جمہوریت کی لاش کو گھسیٹ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت کارنامہ کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی فیور ٹو دا کنٹری اور ٹو دا نیشن اور ٹو دا مسلم امہ اگر آپ اس جمہوریت کو گھسیٹ رہے ہیں. پاکستان کو سب سے مضبوط ملک ہونے کی ضرورت ہے. ساری جنگیں ہماری جانب آئیں گی. سینکشنز لگنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ عرصہ انتظار کریں. فزیکل وارز بھی ہمارے اوپر آنے والی ہیں. آپ کے خیال میں بلاول، مریم، گنڈا پور یہ پاکستان کو چلا سکیں گے کیا؟ فار گاڈ سیک پاکستان کو مضبوط حکمرانوں کی ضرورت ہے. سیدی رسول اللہ کے اس پاکستان سے خیانت نہ کریں. ہمارا رول بہت طاقتور اور پوری دنیا میں پھیلنے والا رول ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے قیادت وہ چاہیے جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو، سیدی رسول اللہ سے محبت کرنے والی اور ان کی وفادار ہو.